हाँ हाँ, बात तो सुने आप। जब हिजरत तो रसूलुल्लाह ने कर लिया और निकल गया 40 साल तक, उस वक्त तो उन्होंने कर लिया वहां से। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। अब जंग तबूक से वापस आ रहे हैं, 12 लोगों ने एक पत्थर लुढ़काने की कोशिश करी कि ऊँटनी जो है उनकी गिर जाए, गड़े में उसमें गड़े में गिर जाए, क्योंकि वो ज़ाहिर गदीर का किस्सा हो चुका था। तो यहाँ पे मौजूदा दिखा रहे हैं भाई, उन बंदों को तो कम से कम वक्तों में धक्का देते पहाड़ के ऊपर से। ये भी तो दुनिया कह सकती है ना कि फादर इन लॉ इनकी शामिल थे अपने, तो 12 के 12 को छोड़ दिया ना। हाँ हाँ, बात तो सुने आप। वो गए माविया के पास पहुंच गए, वो 2 नेरे का फासला उनको बुला लिया वहां से वापस। नहीं मौलाना, मेरी बात सुने ना, ये तो बहुत कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया ना, मौजे के इस्तेमाल और ना इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं इस्तेमाल करना। हाँ हाँ, बात तो सुने आप। अब आपने मुआवजा अपने अख्तियार में सही हक पे होते हुए इस्तेमाल नहीं किया, और 1400 साल से बना हुआ मैया की हुकूमत है इस्लाम, उसके ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर। आपने यही मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा मुआवजा, और बेड़ा गर्क हो गया 1400 साल से इस्लाम का। हजरत अली के पास 4 लोग इकट्ठे हुए, ले आए उसको, और हजरत अली ने 3 दफा पूछा कि मैं पढ़ा दूं नमाज, तो उनका हाँ पढ़ा दें। जब उन्होंने नमाज पढ़ा दी, वो उन्होंने पाँव मारे, वो उठा नहीं वो। तो अब मैं अगर वहाँ खड़ा में मोहम्मद अकबर है, वो देखेंगे ये बंदा तो ऐसे, तो कहेंगे यही खुदा है यार। खुदा तो सूरज तो नहीं हो गया ना उस मकाम पर रहने, बरखुरदारी दिखाने, सूरज तो नहीं हो गया, रात तो चांद ही वो, अल्लाह ने तो चांद। हाँ हाँ, बात तो सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपको एक तवील वक्फे के बाद डिस्कशन विद प्रोफेसर नासिर हुसैन हाकिम साहब में खुशामदीद। तो ये तवील वक्फा जो था, इसकी कुछ वजह भी थी, तो लेकिन अब माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बगैर कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर मैं मौलाना साहब आपको याद दिलाऊं कि हमारा जो आखिरी डिस्कशन था इस वक्फे से पहले, वो इस बात पे था कि हमारे अइम्मा जो हैं वो मौजज़ात और करामात ज़ाहिर करने पर कादिर हैं, तो हमारे ये अकीदा किसी तरह तौहीद के अकीदे से तसादुम का बाइस तो नहीं बनता है, ये कुछ टकराव तो नहीं है हमारे अकीदे तौहीद में और हमारे इस अकीदे में कि हमारे आइम्मा जो हैं वो करामात और मौजज़ात दिखाने पर कादिर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल था, और हमें याद आ गया कि गुफ्तगू हमारी यहीं पर ख़त्म हुई थी, और हमने ये वादा किया था कि इसकी वजाहत इंशाअल्लाह अगली नशिस्त, जो कि हमारी अक़ीदा इमामत की 5वीं नशिस्त होगी, इसमें करेंगे। तो बात ये थी कि उस वक़्त जब ये सवाल उठा था, तो हमने उसके जवाब में इतना कहा था कि बात ये है कि हम इस अक़ीदे को, जिसे मोजिज़ नुमाई कहते हैं, मोजिज़े ज़ाहिर करना, मोजिज़े का बरूए कार आना या करामात का ज़ाहिर होना, और ऐसे उमूर का कि जो आम उमूर नहीं हैं, आइम्मा और हुज्जतान खुदा से मुमकिन है। और ये सब कुछ जो है, ये दरअसल तौहीद से ही माख़ूज़ है और तौहीद के अक़ीदे का ही एक हिस्सा है। तो अब आज हम वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जहाँ हमने ख़त्म की थी। तो बात यही थी कि अक़ीदा-ए तौहीद के मुताबिक ये बात तय है कि ज़ात-ए बारी तआला के सिवा कोई ज़ात मुअस्सर नहीं है। कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जिसमें असर अंगेज़ी हो सिवाय ज़ात-ए बारी तआला के, और ज़ात-ए बारी तआला की असर अंगेज़ी, उसका जो भी कुदरत की निशानियाँ हैं, उसकी कुदरत के मज़ाहिर हैं, उन सब में उसकी मुमलिकत और उसकी हुकूमत, उसका इख्तिदार कार फरमा है। तो देखिए, हम इसको समझाने के लिए कुरान से ही मदद लेंगे, कुरान की ही आयतों को पेश करेंगे और कुरान से ही इस्तेदलाल करेंगे, क्योंकि तौहीद बहरहाल हमारा बुनियादी अक़ीदा है, और कोई अक़ीदा हम ऐसा नहीं रख सकते
کہ جو توحید کو مجروح کر دے. لہذا صورت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایک آیت آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ جو ہے اس کا اقتدار کائنات پر ہے. اب اگر ہم اقتدار الہیہ کو سمجھ لیں تو یہ تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ یہ موجز نمائی اور یہ مافوق الفطرت مظاہر جنہیں ہم مظاہر العجائب کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ولایت سے اخذ ہوتی ہیں، اور ولایت کا منبع ذات پروردگار عالم ہے، ذات باری تعالی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. وہ اللہ وہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اسماء حسنہ جو ہیں وہ صرف اس کے لیے ہیں. اس کو آپ سامنے رکھیں. اور دوسری آیت جو بھی ہم نے پڑھی سورہ مبارک ملک کی پہلی آیت کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی پوری کائنات، پورا عالم موجودات جو ہے وہ دراصل اقتدار الہیہ ہے، مملکت پروردگار عالم ہے. تو اب ہمیں ایک مرتبہ یہ دیکھنا ہے اور اس بات کو سمجھانا ہے اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، کہ اللہ جب صاحب اقتدار ہے تو مخلوقات اور صاحب اقتدار کے درمیان رشتہ اور تعلق کیا ہے. اس رشتے اور تعلق کو سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ مثالیں دینا پڑیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی مثال کوئی شے نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم اپنی عقل کی حد تک سمجھانے کے لیے سب سے پہلی مثال ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اقتدار الہیہ کیا ہے، مملکت پروردگار عالم اور مملوک پروردگار عالم کا رشتہ کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں جو صرف صاحبان عقل کے لیے. اسی طریقے سے سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ وہ لوگ روز حشر جنہیں اللہ نے علم اور ایمان دیا ہے یہ کہیں گے کہ تم آج تک، روز قیامت تک، روز بعثت تک، جس دن تمہیں اٹھا کے کھڑا کیا گیا ہے تمہاری قبروں سے، تم اللہ کی کتاب میں رہے. مملکت الہیہ ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ عالم موجودات. تو دیکھیے ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے. اس نظام شمسی میں صورت کیا ہوتی ہے کہ ایک سورج ہوتا ہے. کائنات میں اربوں نظام ہائے شمسی ہیں، ہم صرف ایک نظام شمسی کی مثال لے رہے ہیں کہ ایک سورج ہے اور اس کے گرد کچھ سیارے ہیں، سیاروں کے گرد کچھ چاند ہیں، کچھ اجرام فلکی ہیں کہ جن کا تعلق اس نظام شمسی سے ہے. اب صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پورے نظام شمسی میں موجود اجرام کو وزن کر لیں اور سورج کا وزن کریں تو سورج کا وزن جو ہے اس کے مقابلے میں تمام اجرام فلکی جو اس نظام شمسی میں ہیں اس کا وزن نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی پورا نظام شمسی جو ہے وہ دراصل سورج کا وزن ہے، اور نظام شمسی کے تمام سیارے صرف اپنے مقام پر، اپنی حیات پر، اپنی فعالیت پر
اپنی ان تمام صفات پر کہ جو ان میں موجود ہیں، ان میں توانائی ہے، ان میں نور ہے، ان میں حرکت ہے، ان میں حرارت ہے، ان میں فعالیت ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق سورج سے ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے سورج سے ان کو الگ کر دیا جائے، وہ تعلق منقطع کر دیا جائے جو سورج اور سیارے کے درمیان میں ہے، وہ تعلق منقطع کر دیا جائے جو چاند اور سورج کے درمیان ہے، وہ تعلق منقطع کر دیا جائے جو کسی بھی جرم فلکی اس نظام شمسی کا ہے اور اس سورج کے درمیان ہے، تو وہ فنا ہو جائے۔ یعنی پورے نظام شمسی میں موجود تمام اجرام فلکی جو ہیں، ان کی بقا، ان کی فعالیت، ان کی حیات، ان کی توانائی، ان کی طاقت، ہر شے جو ہے اس کا دار و مدار سورج پر ہے۔ اگر سورج سے ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ مردہ ہو جائیں، غیر فعال ہو جائیں۔ تو جس طریقے سے اجرام فلکی اپنی حیات، اپنے بقا، اپنے فعالیت اور اپنی ہر صفت میں سورج کے محتاج ہیں، یا یہ سمجھے کہ سورج سے ان کی ہر صفت جو ہے، بلکہ ان کا وجود اور ان کا قیام جو ہے وہ سورج سے ہی مشروط ہے۔ بس یہی صورت پورے عالم موجودات کی ہے کہ اقتدار الہیہ اس طرح کائنات کے اوپر مسلط ہے کہ کوئی شے، کوئی وجود، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ایسا نہیں ہے کہ جو خود قائم پذیر ہو۔ ہر شے اس لیے قائم ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر اللہ سے اس کے تعلق کو ایک لمحے کے لیے بھی منقطع کر دیا جائے تو اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہر شے کی بقا جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ سے مشروط ہے، اس کے تعلق سے مشروط ہے۔ اور اللہ نے ہر شے میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے اپنی ہر مخلوق میں کہ اس کے اندر ایک ملکہ قبولیت تجلیات صفات باری تعالیٰ اور اسماء باری تعالیٰ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب اختیار ہے۔ تو یہ ایک خاص فکر تھی جس کی طرف ہم آپ کو لائے۔ اب تھوڑا سا ہم اسے اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے یہاں تک بات کی کہ پروردگار عالم کی ذات ایک ایسی اقتدار کی کیفیت میں ہے کہ کوئی مخلوق اس سے تعلق کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ اب یہ تعلق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ہم کچھ آیتیں قرآن کی لیتے ہیں کہ جس میں جیسے سورہ رحمان میں کہا کہ ہر شے جو ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ اب رب کا چہرہ کیا ہے اس کے اوپر تفصیل ہم آج ہمارے موضوع میں حصہ نہیں ہے، صرف آپ یہ سمجھ لیں ذات باری تعالیٰ۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ قصص میں بھی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ کے، ہر شے فانی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے خود اپنے وجود میں قوت بقا نہیں رکھتی۔ یعنی جیسے آپ مثال لیں کہ برف ہے، برف کے اندر قوت بقا نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ فنا ہونے والی شے ہے۔
اگر ہم یہ چاہیں کہ برف فنا نہ ہو تو ہمیں کوئی خارجی انتظام کرنا پڑے گا جو برف کو فنا ہونے سے روکے. بس اسی طریقے سے ہر شے اپنے وجود میں فانی ہے، لیکن اس کا تعلق یا اس کا وہ ملکہ جس کے ذریعے وہ تجلیات اسماء باری تعالی، تجلیات صفات باری تعالی کو قبول کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ باقی ہے. اب جیسے ہم نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف وہی حی ہے اور وہی قیوم ہے. ہر صاحب حیات کی حیات دراصل اس لیے ہے کہ وہ حیات باری تعالی سے، ذات حی سے جو عین حیات ہے، تجلی حیات کو قبول کرتا ہے. اور جتنی تجلی حیات کو وہ قبول کرتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر شدت حیات ہوتی ہے. جتنے موجودات زندہ ہیں سب کی حیات ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی حیات بھی ایک جیسی نہیں ہے. ہر انسان کی حیات کی شدت الگ ہے. کوئی 100% زندہ ہے، کوئی 40% زندہ ہے، کوئی 50% زندہ ہے، کوئی 80% زندہ ہے. سب برابر زندہ نہیں. ہر شخص نے، ہر وجود نے جتنی تجلی حیات باری تعالی کو جذب کیا ہے، قبول کیا ہے، اتنا زندہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کی ذات قیوم ہے. قیوم یہ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ قائم رکھنے والا. قیم سے مبالغہ قیوم. تو ذات باری تعالی قیوم ہے، اس لیے ہر شے قائم ہے. ہر شے جب ذات باری تعالی سے تجلی قیام وصول کرتی ہے تو وہ قائم ہے. اب اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے یہ تعلق چھین لیا جائے تو فنا ہو جائے گی. ہر شے فانی ہے. کل شیء ہالک یا کل من علیہ فان کا مطلب یہی ہے کہ ہر شے اپنے وجود میں فانی ہے، لیکن وہ اس لیے باقی ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ہے، حی و قیوم سے اس کا تعلق ہے. ہر شے بے اختیار ہے، لیکن وہ اس لیے اختیار رکھتی ہے کہ قادر مطلق سے تجلی قدرت کو قبول کرتی ہے. تو اس اعتبار سے ہر شے، خواہ کوئی بھی وجود ہو، وہ اپنے وجود میں اپنی ذات میں بے نفس ہی بقا نہیں رکھتی. اس کی بقا، اس کی حیات، اس کا قیام، اس کے اختیارات، اس کی توانائیاں، اس کی طاقتیں، جو کچھ بھی ہیں وہ ذات باری تعالی سے ماخوذ ہیں. اب اس کی آپ چھوٹی سی مثال اس طرح سمجھیں کہ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا خون گردش کر رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہمارا نظام ہاضمہ کام کر رہا ہے، ہمارے نظام اعصاب کام کر رہے ہیں. اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا اس میں آپ کا ارادہ، آپ کی نیت شامل ہے؟ ہمارے ارادے سے ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے ارادے سے ہمارا نظام ہاضمہ چل رہا ہے، ہمارے ارادے سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے ارادے سے ہمارا نظام تنفس چل رہا ہے؟ بالکل نہیں چل رہا ہے. ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں. ایک امر الہی ہے جس نے ہم کو تسلسل حیات بخشا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم جس حد تک ذات باری تعالی سے اپنے تعلق کا، کون سا تعلق؟ وہ تعلق
کہ جو ہمارے اندر ملکہ قبولیت تجلیات اسماء و صفات باری تعالیٰ ہیں، اس میں اضافہ کریں اگر تو آہستہ آہستہ جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جائیں گی کہ جن صفات سے، جن اسماء سے ہم تجلیات کو اخذ کر رہے ہیں، ہم تجلیات کو قبول کر رہے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے جب بندہ اپنے مقام بندگی میں ایک سیر تکامل طے کرتا ہے اور منزل قربت بارگاہ پروردگار عالم کو طے کرتا ہے، تو اس کے اندر صفات اور تجلیات کی قبولیت کا ملکہ بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتے 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 ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو اپنے اذن سے نوازتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اثر انگیزی کہ جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کی ہمیں کچھ مثالیں دینا پڑیں گی، یہ بات بغیر مثالوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ مثال کے طور پر پہلے انبیاء کی مثال لے لیں کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو حیات ہے اس کے اوپر جب ہم توجہ دیتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کیا تمہیں شک ہے؟ تو کہا ہرگز نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیطمئن قلبی، مجھے اپنے قلب کا ایک اطمینان چاہیے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے قیمہ بناؤ، بہت مشہور قصہ ہے پورا آپ کو، اور اس طریقے سے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کا مخلوط قیمہ رکھ کے آ جاؤ، اور اس کے بعد تم ان کو آواز دو تو وہ زندہ ہوں گے اور دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے۔ کیا پروردگار عالم نے سے جب سوال یہ کیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب تم نے کام کر لیا، رکھ دیا، اب تماشا دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، اب تم کھڑے ہو کے دیکھو میں ابھی زندہ کیے دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم آواز دو، تمہاری آواز دینے سے یہ زندہ ہوں گے۔ ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ نہیں، مگر ابراہیم سے انہوں نے کہا تھا کہ تم کہو کہ باعث نے اللہ تم اٹھ جاؤ۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ اذن خدا، یہ مسئلہ ہے جس کو ابھی ہم نے چھیڑا تھا، اس پر بات کریں گے کہ اذن الہی لازم ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے کیا ہم کو کبھی یہ شک ہوا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، ہمیں اطمینان چاہیے؟ جناب ابراہیم کو کیسے اطمینان چاہیے تھا؟ بات یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں مقام خلت دینے والا، مرتبہ خلت عطا کرنے والا ہوں، اور مرتبہ خلت باری تعالی یہ ہے کہ انسان کو اللہ اس قابل کر دے کہ وہ اگر مردے کو آواز دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کو اطمینان حاصل کرنا تھا کہ میں مقام خلت پر پہنچ گیا ہوں یا نہیں، لہذا اللہ نے ان سے کہا کہ تم آواز دو۔ انہوں نے آواز دی، وہ زندہ ہو کے آ گئے۔
تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے دیکھو تماشا میں بھی زندہ کرتا ہوں، تم زندہ کرو گے، تمہارے پکارنے سے زندہ ہوں گے۔ یعنی یہ ایک مقام ہے جہاں پروردگار عالم اپنے بندوں کو ایک خاص اپنے تعلق کی وجہ سے اثر انگیزی عطا کرتا ہے، اور وہ اثر انگیزی ماخوذ ہوتی ہے پروردگار عالم کی قدرت سے۔ اسی طریقے سے جیسے جناب موسیٰ نے جب اپنی قوم کے بارے میں شکایت کی کہ ان کو پانی چاہیے، چشمے چاہیے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی باہر سے چشمے نکالے دیتا ہوں، کہا تم پتھر پر عصا مارو، تمہارے عصا مارنے سے 12 چشمے نکلیں گے۔ یعنی تم کو ہم نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ تو تمہارے کنفیوژن آپ کر رہے ہیں معجزات کرامات میں اور وسیلے میں۔ جی ہاں، پانی ابھی آئیے کا فراہم کرنے کے لیے موسیٰ کو وسیلہ بنایا اللہ میاں نے۔ ہاں بات تو سنیں آپ، بات یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے۔ اب آپ نے یہ بات کہی کہ کرامات اور معجزات میں ایک قسم کا اشتباہ پیدا ہو رہا ہے، توحید سے ٹکراؤ ہے۔ جی ہاں سنیں، دیکھیے معجزہ جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، براہ راست اللہ کا فعل ہے، اور معجزہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب ایک حجت خدا اپنے حجت خدا ہونے کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، امامت کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، تو جس کے سامنے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اس سے دلیل طلب کرے کہ بھئی کیا دلیل ہے، اور جب وہ دلیل مانگے تو پروردگار عالم اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل انجام دلوائے کہ جو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا ہو۔ اس اعتبار سے اللہ پر لازم ہے کہ وہ معجزے کو ظاہر کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معجزے کا ظاہر ہونا اللہ کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اس کا مقام قرب، اس کی حیثیت بندگی، اس کی قبولیت تجلیات صفات و اسماء باری تعالی جو ہیں وہ اپنی جگہ ہونا لازمی ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے معجزہ دکھا دے، تو معجزے کا عمل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو شخص جس کے لیے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی اپنی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب ہم لفظ معجزہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ دلیل بن جائے اس کی نبوت کی، اس کے دعوے کی، لیکن یہ جو ہم مثال حضرت ابراہیم کی دے رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، اپنی نبوت کی دلیل میں نہیں پیش کیا۔ یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ مقام قرب عطا کیا کہ اب حضرت ابراہیم کے لیے مردے کو آواز دینے سے اس کا زندہ ہونا جو ہے وہ ممکن ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر جناب ابراہیم ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ اب وہاں تو لوگ کوئی ہیں نہیں، دور دور تک لق و دق صحرا ہے، پہاڑ ہیں، انسان کیا حیوان بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، جھاڑیاں جھنڈیاں بھی نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو آواز دو، تو لوگ کیسے سنیں گے، وہاں تو لوگ ہیں نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے، لہٰذا اب تمہارے اور لوگوں کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے کہ لوگ وہاں ہوں یا نہ ہوں، تمہاری آواز اور لوگ ان دونوں کے درمیان تعلق ہے۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے جیسے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم عصا مارو دریا پھٹ جائے گا، تو یہ اللہ خود ہی پھاڑ دیتا دریا۔ حضرت موسیٰ سے عصا اس کے اوپر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا جناب مریم سے کہا کہ تم درخت کو ہلاؤ، تازہ خرمے تمہاری گود میں آ کے گریں گے، تو اللہ ویسے ہی گرا دیتا۔
جناب مریم کے ہلانے کی کیا ضرورت؟ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ قوت اور یہ اختیار جو پروردگار عالم کی قربت سے، اس سے تجلیات اسماء و صفات کو قبول کرنے سے بندے میں پیدا ہوتی ہیں، وہی کرامات کی شکل یا معجزات کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اب اس طریقے سے بہت سی ایسی، جی میں ایک سوال کر لوں آپ سے۔ ایک تو آپ نے جو مثال دی نا وہ نظام شمسی کی کہ سورج کی قوت سے سب چل رہے ہیں، تو وہ چاند جو ہے وہ تو بہت اتنے ہزاروں سال سے برخورداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے مدار میں چلے جا رہا ہے، لیکن وہ گرمی تو نہیں دے سکتا نا؟ گرمی نہیں دے سکتا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سورج کی وجہ سے گرمی دے گا، چاند سورج کی وجہ سے روشنی تو دیتا ہے بہرحال، لیکن مسئلہ یہ کہ جس مقصد کے لیے جس مقام پر اس کو رہنا ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے۔ اگر زمین سورج تو نہیں ہو گیا نا، وہ سورج تو نہیں ہو گیا نا، وہ سورج تو نہیں ہو گیا نا اس مقام پہ رہنے سے، برخورداری دکھانے سے سورج تو نہیں ہو گیا، رہا تو چاند ہی، وہ اللہ نے ہاں چاند، جی ہاں چاند ہی رہے گا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بندہ اللہ ہو جائے گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ بندہ ہی رہے گا، لیکن اللہ سے جو اس نے فیض حاصل کیا ہے اس فیض کی تجلی اس سے ظاہر ہوگی۔ جیسے چاند نے سورج سے نور حاصل کیا ہے تو چاند سے روشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں چاند سے روشنی نظر آتی ہے کہ چاند جو ہے وہ چاندنی پھیلا رہا ہے، تو کیوں پھیلا رہا ہے؟ وہ خود صاحب نور نہیں ہے، اس نے نور عکس کیا ہے سورج سے۔ اچھا ایک سوال میں اور دوسرے اینگل سے آپ سے ایک سوال کر لوں۔ جی، 4 دوست اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا چلو آؤ حضرت علی کا وہ لیتے ہیں ذرا امتحان آج، اور ایک کو انہوں نے لٹا دیا جنازے کے اس میں اور لے آئے کہ جی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سنا ہے نا آپ نے قصہ؟ وہ حضرت علی کے پاس 4 لوگ اکٹھے ہوئے اور لے آئے اس کو، اور حضرت علی نے 3 دفعہ پوچھا کہ میں پڑھا دوں نماز، تو انہوں نے کہا ہاں پڑھا دیں۔ جب انہوں نے نماز پڑھا دی، وہ انہوں نے پاؤں مارے، وہ اٹھا نہیں وہ، تو حضرت علی نے کہا کہ اب یہ قیامت کے دن بھی میرے کہے بغیر نہیں اٹھے گا۔ اب میں اگر وہاں کھڑا ہوئے محمد اکبر وہ دیکھیں گے یہ بندہ تو ایسے، تو کہیں وہ یہی خدا ہے یار، خدا تو نظر ہی نہیں آتا، یہی خدا ہے جس نے مار دیا بندے کو لیٹے لیٹے۔ بات یہ ہے اب مجھے آپ کس طرح کنوینس کریں گے کہ یہ خدا نہیں ہے علی جو ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ثابت کریں ایک مرتبہ توحید کے اوپر مکمل طور سے ایمان رکھ لیں، تب جا کے کہیں ہمیں ولایت سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ہر اعتبار سے جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اثر انگیزی جو ہے وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کہیں نہیں ہے، اب اگر کہیں اثر انگیزی نظر آ رہی ہے تو ضرور اس کا تعلق اللہ سے کہیں نہ کہیں سے ہے، یا اللہ سے کوئی خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے اثر انگیزی نظر آ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک اتنی بڑی چیز کو سامنے رکھا، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی چیز ابھی ہم نے مثال دی آپ کو کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے نظام کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود ہی اس کو چلا رہے ہیں یا ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جس طریقے سے ہم اس چھوٹے سے تعلق کے ذریعے سے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے دوسرے امور جو قدرت باری تعالیٰ سے وجود میں آئیں ان کو بھی اس کی طرف منسوب اس اعتبار سے کریں گے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ جب کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے تو یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خدا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اللہ کی طرف سے منسوس ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی سے بھی کوئی کرامت یا کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی ایسا تعلق ہے جو عام لوگوں کا نہیں ہوتا۔ یعنی کرامت، معجزہ، جو چیز جس سے ظاہر ہوگی یہ تب ثابت ہو جائے گا کہ اس کا اللہ سے کوئی ایسا تعلق ہے جو دوسروں کا اللہ سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس کا ہے، جتنی قربت اس کو حاصل ہے، جتنی رسوخیت بارگاہ خدا بندی میں اس کو حاصل ہے،
जितना अल्लाह से इसका मजबूत रिश्ता है उतना दूसरे का नहीं है, ये साबित होगा। ये नहीं होगा कि ये खुद खुदा है। अच्छा, अब एक मेरी बात सुनिए, ये जो मौजज़ात और करामात हैं और जो बरगुज़ीदा बंदों को और हमारे आइम्मा को दी हैं अल्लाह मियाँ ने, उसकी हदूद और क़यूद किस तरह मुतय्यन हुई हैं कि कहाँ तक वो मौजज़ा करामात दिखा सकते हैं और कहाँ तक मौजज़ा करामात नहीं दिखा सकते? वो देखिए, मोजज़ात और करामात वो कहाँ तक दिखा सकते हैं, इससे आपका क्या अपने मतलब? फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते भाई? जब दुनिया मुसीबत पड़ी हुई है तो क्यों ना कर लें? हाँ, देखिए ये एक बात आपकी हुई कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए सूरत क्या है कि ये बंदगान खुदा दरअसल इसलिए दुनिया में आए हैं, या ये समझें कि दुनिया में इनकी जिम्मेदारी है कि ये अवामुन नास के सामने एक ऐसा नमूने बंदगी परवरदिगार आलम दिखाएं, वो ईमान, वो यकीन, वो सब्र, वो इस्तिक़लाल, वो ईसार, वो कुर्बानी, वो जज्बाते बंदगी, वो मकाम इताअत करके दिखाएं कि लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। अब अगर वो अपनी जात के लिए माफाकुल फितरत कुव्वतों को इस्तेमाल करने लगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई इनके पास जो ताकत है वो तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे इनका इत्तिबा कर सकते हैं, हम कैसे इनको अपना मिसाली नमूना समझ सकते हैं। इस एतबार से उनके लिए आम हालात में, आम जिंदगी में ये चीज मुनासिब नहीं है कि वो उस कुव्वत इलाहिया को, उस सलाहियत ज़हूर अजायबात को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मशहूर वाक़या है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कि आप इंतहाई सूखी हुई जौ की रोटी तोड़ना चाह रहे हैं, वो हाथ से टूट नहीं रही है, घुटने तोड़ है जी। तो किसी ने ये कहा कि या अली, आपके हाथ से ये रोटी नहीं टूट रही है, क्या दरे खैबर इसी हाथ से उखाड़ लिया था? तो आपने उसके जवाब में ये कहा था कि दरे खैबर कुव्वत इलाहिया से उखाड़ा था, यानी कुव्वत इलाहिया अल्लाह ने अता की है, मगर वो जानता है कि इस कुव्वत इलाहिया को हमें कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, आइम्मा अहले बैत ने, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से अपनी करामत को इस्तेमाल किया। जैसे मिसाल के तौर पर शब हिजरत, जब तमाम कबाइल से 40 अफराद कत्ल के लिए जमा कर लिए गए थे और उन्होंने रसूल के घर का मुहासरा कर लिया था और ये तय कर लिया था कि आज इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह घर से उनके मुहासरे के दरमियान से निकल के गए, उन्होंने नहीं देखा। ये आपकी करामत थी जो आपने वहां इस्तेमाल की। या आज हमारे जमाने का इमाम अगर गायब है तो जाहिर है इसलिए गायब है कि उसकी जान खतरे में है। अगर वो जाहिर हो जाए तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस एतबार से हमारे पास अगर हम तारीख़ आइम्मा उठा के देखें, तारीख़ अंबिया उठा के देखें, तो बहुत से ऐसे मौक़े मिलते हैं कि जहाँ पर इमाम ने अपने रोबे इमामत को इस्तेमाल किया है। एक मौका था करबला के बाद जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो आपने उससे ये कहा था कि क्या तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है? तो उसके ऊपर ऐसा रोक तारी हुआ, उसने कहा नहीं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सूरत ये हुई कि एक मर्तबा इमाम जब दरबार मामून में जाते थे
تو جہاں سے دروازے سے گزرنا ہوتا تھا وہاں پردے پڑے ہوئے تھے اور 2 دربان بیٹھے ہوتے جو پردے ہٹاتے تھے. امام رضا ہاں جو بھی آنے جانے والا ہے اس کے لیے پردے ہٹاتے تھے. تو کیونکہ بنی عباس اور ان کے ہواخوار نہیں چاہتے تھے کہ کسی بنی ہاشم کو یہ عزت اور مقام دیا جائے، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ کل ہم یہ کریں گے کہ پردے نہیں ہٹائیں گے. لیکن جب امام آئے تو انہوں نے پردے ہٹا دیے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی پردے کیوں ہٹائے تو کہنے لگے یہ ہمیں نہیں معلوم ہم نے کیوں ہٹائے، ارادہ تو یہی تھا کہ نہیں ہٹائیں گے. تو اس قسم کے واقعات بعض اوقات پیش آئے ہیں، لیکن کیونکہ امام کا کام لوگوں کے لیے نمونہ عمل بننا ہے، نمونہ حیات بننا ہے، لہٰذا اگر وہ اس میں عام زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکیں گے. نہیں مولانا میری بات سنیں نا، یہ تو بہت کنفیوژن آپ نے کریٹ کر دیا نا، معجزے کے استعمال اور نہ استعمال، کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں استعمال کرنا. اب آپ نے معجزہ اپنے اختیار میں صحیح حق پہ ہوتے ہوئے استعمال نہیں کیا، اور 1400 سال سے بنو امیہ کی حکومت ہے اسلام اس کے اوپر، دین اسلام کے اوپر. آپ نے میں اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا معجزہ، اور بیڑا گرک ہو گیا 1400 سال سے اسلام کا. یہ مطلب مجھے بتایا نا کاسٹ بینیفٹ دیکھا جائے گا نا کہ نہیں دیکھا جائے گا؟ نہیں، معجزہ کیا استعمال کریں، وہاں پر کیا معجزہ استعمال کریں؟ معجزہ نہ استعمال کریں، خیبر کو کھا لیا ہے نا تو اس کو مارنے دیں. ان کو وہ گئے معاویہ کے پاس پہنچ گئے، وہ 2 نیزے کا فاصلہ ان کو بلا لیا وہاں سے واپس صفین میں. یہ وہ امور ہوتے ہیں کہ جس میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت میں خاص طور سے کہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ یقیناً ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں گے. تو آزمائش میں ڈالا جانا یہ مصلحت پروردگار عالم ہوتی ہے، اور ان ہستیوں کا جہاں تک تعلق ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کی منزل پر ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو پروردگار عالم کا فیصلہ نہ ہو. جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تو جیسا کہ گزشتہ نشستوں میں ہماری گفتگو ہو چکی کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کی اولادوں کو قتل کیا گیا، انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، انبیاء کو پتھروں سے مار مار کے ڈھانک دیا گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ برگزیدان بارگاہ خداوندی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مثال بنا کے پیش کریں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی کوئی ایسی طاقت استعمال نہیں کریں گے جو تمہارے پاس نہیں، لیکن ہمارا پیغام جو ہے اسے تم دل سے قبول کرو، نہ ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے نہیں. اچھا اب میرے جو دماغ میں کنفیوژن وہ ہے نا کہ وہ کرامات اور معجزے کا استعمال کہاں ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا. شب عیدت تو رسول اللہ نے کر لیا اور نکل گئے، 40 سال تک، پھر 13 سال تک 23 سال تک وہ بھی رہے، پیغمبر بھی رہے. اس وقت تو انہوں نے کر لیا وہاں سے. میری بات سن لیجیے ایک منٹ. اب جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، 12 لوگوں نے ایک پتھر لڑکانے کی کوشش کری کہ اونٹنی جو ہے ان کی گر جائے، اس میں گڑے میں گر جائیں، کیونکہ وہ ظاہر قدیر کا قصہ ہو چکا تھا. تو اب آپ نے جو یہ معجزہ تو دکھا دیا کہ لائٹ چمکی اور ان 12 لوگوں کی شکلیں نظر آ گئی، اور حذیفہ یمنی سے کہہ دیا کہ ان کی شکلیں یاد رکھنا. تو یہاں پہ معجزہ دکھا رہے ہیں، بھائی ان بندوں کو تو کم سے کم وقتوں میں دھکا دیتے پہاڑ کے اوپر سے. ہاں، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان افراد کو گرفتار کر کے لے آئیں؟ اور ظاہر ہے کہ اقدام قتل کے بعد ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جب لوگوں نے پوچھا کیوں چھوڑ دیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو قتل کیا تو ہمارے دشمن یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنا کلمہ پڑھوایا، لوگوں سے اپنا دین منوایا، اور اس کے بعد جنہوں نے رسول کو مان لیا انہیں کو قتل کر دیا. اب بتائیں کہ 12 آدمیوں کو قتل کرنے سے تو یہ بات نہیں ہوتی. مقصد یہ تھا کہ یہ 12 تو سامنے ہیں، ان کے پیچھے بہت ہیں، ان کے جیسے ابھی بہت ہیں،
ان 12 کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ان سب کو مارا گیا تو وہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا صرف کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ رہی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو نیا تھا کیس. دل کہاں سے پل رہا ہے. کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ اس میں مفادن اللہ شامل تھے، 12 کے 12 کو چھوڑ دیا. جی یہ بھی تو دنیا کہہ سکتی ہے نا کہ فادر ان لا ان کی شامل تھے اپنے، تو 12 کے 12 کو چھوڑ دیا انہوں نے. ہاں کہنے کو کچھ بھی کہے، لیکن حقیقت جو تھی وہ یہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے بھی جنگ نہیں کی، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں تلوار اٹھائی تو صرف سامنے کے چند لوگوں کو نہیں مارنا ہے، پھر بہتوں کو مارنا پڑے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جو تو رسول اللہ نے مناسب یہ اب آپ آخری ذرا مختصر یہ بتا دیجیے اور سوال کرنے سے پہلے کہ یہ پھر تو معجزہ اور کرامات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نا، پھر یہ بندے کا تو کوئی وہ نہیں ہے دخل عمل، اس میں عمل دخل. دیکھیے بندے کا مقام ہے اللہ کی طرف سے اس معنوں میں ہے کہ اثر انگیزی جو ہے وہ اس نے اللہ سے اخذ کی ہے، لیکن اثر انگیزی کو اخذ کرنا اس کا کمال ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا. جو شخص اس مقام خود تک پہنچ جائے گا وہ اتنی اثر انگیزی کو قبول کر سکے گا، جو نہیں پہنچے گا وہ نہیں کر سکے گا. اب جناب عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ مبروس کو شفا بھی دے دیتے تھے، مردوں کو پیدائشی اندھے کو بینائی بھی دے دیتے تھے، مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے. تو اب مردے کو زندہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، لیکن ان کے اندر یہ قوت آئی کہاں سے؟ یہ ان کا جذبہ بندگی ہے، یہ ان کا مقام قرب ہے. تو اللہ کا اور بندے کا دونوں کا مشترکہ عمل ہے. صحیح. اچھا اب یہ تو پھر یہ ہوگا نا بھائی انسان کامل جو ہے وہ اللہ کے معجزے کرامات دکھا سکتا ہے، تو یہ کوئی خوبصورت اصطلاحی ہے یا کوئی انسان کامل سچ مچ کوئی چیز ہوتی بھی ہے کوئی بندہ؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کامل کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا یہ کیونکہ آج کل عام ہے، ہر شخص استعمال کرتا ہے اور اس کو مختلف انداز پر استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی لفظ سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ قرآن میں حدیث میں انسان کے کمال کا ذکر ہے، مومن کامل کا ذکر ہے. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو غالب کر لے غضب و خواہشات پر تو ملائکہ سے افضل ہو جائے گا. انسان کے لیے عظمت کا، اس کی بلندی کا، اس کے درجات کا، اس کے مقام تقرب کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن لفظ انسان کامل جو ہے اس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7ویں ہجری میں سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا محی الدین عربی نے، اور انہوں نے وہاں پر لفظ انسان کامل جو استعمال کیا تھا وہ تصوف کے اعتبار سے استعمال کیا تھا. تو اب جب ہم لفظ انسان کامل استعمال کرتے ہیں تو جب ایک فلسفی کہتا ہے انسان کامل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کی فکر جو ہے وہ اپنی رسائی میں کامل ہو جائے، وہ انسان کامل ہے. ایک صوفی کہتا ہے انسان کامل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ جذب اور عشق الہیہ میں کمال حاصل کر لے تو وہ کامل ہو گیا. اگر سائنسدان سے آپ کہیں تو وہ کہے گا ایک سپر مین ہے جو اس کے تصور میں ہے، وہ انسان کامل ہے. لیکن سوال یہ کہ دین کے اعتبار سے انسان کامل کون ہے؟ دین کے اعتبار سے انسان کامل وہ ہے کہ جس نے تقاضا ہائے بندگی پروردگار عالم کو مکمل طور سے پورا کر دیا اور اس مقام بندگی تک پہنچ گیا کہ اس تقرب کے نتیجے میں اپنی ذات میں اس نے اس ارتقاء کو حاصل کر لیا کہ جو مقام ہدف ارتقاء انسانیت ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ایک مخفی صلاحیت ارتقاء رکھی ہے بالقوہ، اور جب انسان منازل تقرب
طے کرتا ہے تو در اصل اپنے وجود میں ارتقا پیدا کرتا ہے، اس کا وجود کمال کی طرف سفر کرتا ہے، اور اس سفر کمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذات باری تعالی جو کمال مطلق ہے، جتنا جتنا وہ اپنی ذات میں کمال پیدا کرتا ہے، اپنے وجود میں ارتقا پیدا کرتا ہے، اتنا اتنا مقام تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہدف اللہ نے رکھا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، یا فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے۔ تو عقل کی تکمیل کا آخری مرحلہ جہاں تک اللہ انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، جب انسان وہاں تک پہنچ جائے تو گویا وہ انسان کامل ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ناقص کو کامل بنانے کے لیے کسی کامل کے سہارے کی، کامل کی مدد کی، کامل کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص ایک فن نہیں جانتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ فن سیکھ لے تو اس فن کے باہر سے ہی سیکھے گا۔ ایک علم نہیں جانتا تو اس علم کے ماہر سے ہی سیکھے گا۔ اب ایک انسان کمال کی منزلوں کو طے کرنا نہیں جانتا تو اس سے سیکھے گا جو طے کر چکا، جو اس مقام تک پہنچ چکا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث کیا تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے نکال کے کتاب و حکمت کا علم عطا کرنے تک ایک ایسے کامل کی ضرورت تھی، کیا یہ کہیں کہ ایسے اکمل کی ضرورت تھی جو کامل بنائے۔ جیسے ہم ایک طالب علم کو اگر میٹرک پاس کروانا چاہیں تو میٹرک پاس استاد نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ایسا استاد ڈھونڈتے ہیں کہ جس نے گریجویشن بھی کیا ہو، جس نے ماسٹر بھی کیا، ایجوکیشن کی تعلیم بھی لی ہو، یا اگر ہم کسی کو گریجویشن کرانا چاہیں تو خالی گریجویٹ نہیں ڈھونڈتے بلکہ اس سے اعلیٰ درجے کا آدمی ڈھونڈتے ہیں۔ تو بس انسانوں کو اس ہدف کمال تک پہنچانے کے لیے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ایسے اکمل چاہیے تھے کہ جو انہیں کامل بنا سکیں۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں ان کو اللہ نے وہ مقام قرب عطا کیا ہے، یا یہ کہیں کہ انہوں نے وہ مقام قرب حاصل کیا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو منتخب کرتا ہے، ان کو مصطفیٰ کرتا ہے جنہوں نے اپنے اندر صلاحیت استفائیت پیدا کی۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم رسالت کی گواہی دینے سے پہلے بندگی کی گواہی دیتے ہیں، محمدن عبدہ و رسول، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول بعد میں ہیں، پہلے بندے ہیں، یعنی مقام بندگی میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ رسالت حاصل ہوتا ہے۔ اچھا جی خواتین حضرات، آپ کے پاس کسی کے پاس سوال ہے؟ معجزات کرامات کے بارے میں نے کافی کنٹروورسی اچھالی ہے، اگر آپ کے پاس سوال ہے کوئی تو آپ ضرور کر لیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر لیں۔ اچھا مولانا، اب یہ جو ہے نا یہ جو کرامہ، آپ اپنا ہاتھ بلند کریے گا اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو، میں صرف آپ کے سوال کے انتظار میں گفتگو کر رہا ہوں مولانا سے۔ مولانا یہ جو ہے نا، جو میں نے آپ کو جنگ تبوک سے واپسی قصے کی طرف ریفر کیا میں نے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 12 اٹیمپٹ ہوئی رسول اللہ کی زندگی پہ غدیر کے بعد، تو یہ کیا ایسا ہی ہے یا یہ شیعوں کی بڑھا چڑھا کے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ متعدد بار کوشش کی گئی، یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب یہ چیز جب ہم گنتی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہمیں تاریخ سے لینا پڑتا ہے، اور تاریخ سے لینے کے لیے جن باتوں کے اوپر ہم مکمل طور سے بھروسہ کر سکیں انہی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو 12 دفعہ ہو، 10 دفعہ ہو، 11 دفعہ ہو، یا 6 دفعہ ہو، یا 3 دفعہ ہو، یا 2 دفعہ ہو، بات تو بہرحال وہی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا اس سے، تعداد سے۔ صحیح۔
اچھا ایک اور جو یہ معجزات کرامات کے حوالے سے میرے دماغ میں سوال آیا ہے کہ جب بالکل بگننگ آف دا اسلام تھا، جب لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے اور اسی وجہ سے ظہر عصر کی نماز خاموشی سے اور مغرب کی ایک رکعت خاموشی سے اور عشاء کی، تو وہ جو لوگ مرے ہیں ان کو تو بیچاروں کا نام بھی نہیں آتا، تو وہ اس وقت تو کچھ معجزہ کرامت دکھا کے ان کو تو بچایا جا سکتا تھا. کچھ لوگوں کو کسی طرح سے ان کی اذیت ناک جو موت ان کی ہوئی ہے یا شہادت جو ہوئی ہے ان لوگوں کی، شروع کے اسلام کے لوگوں کی جن کے نام بھی نہیں آتے کہیں. شروع کے اسلام میں جو مکے میں نام سب سے زیادہ ملتا ہے جناب عمار یاسر، ان کے والدین وغیرہ کا ملتا ہے، خاص طور سے ان کی والدہ کو، یا ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تھا ابتدا میں تو ان کو بہت سختی اور بہت ہی پریشانی سے گزرنا پڑتا تھا. تو اس وقت حکم پروردگار عالم یہی تھا کہ ابھی جو بھی ظلم کیا جا رہا ہے وہ برداشت کر لو، ابھی مزاحمت نہ کرو، مقابلہ نہ کرو. اب یہ پروردگار عالم کی مصلحت کیوں تھی، اس کے اوپر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کیونکہ عرب جو تھے وہ فطرتاً لڑنے بھڑنے والی قوم تھی، برسہ برس آپس میں قبیلے لڑتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر صدیوں لڑائیاں چلتی تھیں، پشتہ پشت چلتی تھیں. ایک گھاٹ سے دوسرے کے اونٹ نے پانی پی لیا تو اس پر لڑائیاں شروع ہوتی تھیں، تو وہ نسلوں تک چلتی تھیں. اب اس قوم کو ایک مرتبہ سدھارنے کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی کی ضرورت تھی کہ ان کی ذہنیت تبدیل ہو، ان کے خیالات تبدیل ہوں. تو اب اگر اسی طریقے سے اس وقت معجزے سے ہی ان کے کچھ آدمی مار دیے جاتے تو بات جو تھی وہ کہیں اور چلی جاتی. نہیں صحیح ہے، نہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ جو اذیت ہوئی لوگوں کو، جیسے بلال حبشی تھے اور وہ جو ان کے اڈاپٹڈ سن تھے رسول اللہ کے، ان کے جو پیرنٹس تھے، اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہے. بلکہ اب تو اللہ نے ان کو دے بھی دیا دنیاوی حد تک، عالم برزخ میں اور پھر عالم آخرت میں ان کو بہت زیادہ اجر ملے گا. یہ ان کی قربانیاں ہیں جو پروردگار عالم جس کا اجر یقیناً عطا کر رہا ہے اور آئندہ بھی عطا کرے گا. لیکن اس وقت فضا میں کسی قسم کا تنازع پیدا کرنا یا مقابلے پر کھڑا ہونا جو تھا وہ مقصد سے ٹکرا رہا تھا. صحیح ہے. حیدر بھائی کا ہاتھ اٹھاؤ. جی حیدر بھائی بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب، بہت دن بعد آپ کی آواز بڑا اچھا لگا. محبت ہے آپ کی. انشاءاللہ نہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ نیا نہ صرف سننے کو ملتا ہے بلکہ ایک خود کے کچھ بحث کہیں یا اپنے ایٹ لیسٹ جو بھی دل میں آتا ہے وہ ہم لوگ کہہ پانے کی ہمت کر پاتے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے بجائے اس کے کہ اسے نگیٹو لیں، اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافی کچھ وہ مطلب اطمینان بخش جوابات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اگر جب ہم لوگ شروع میں دوسرے تیسرے سیشن میں ہم لوگ بات کر رہے تھے روح اور جسم کی، تو اس دوران میں نے بھی ایک آدھ اٹپٹے سوال کیے تھے جس میں کہ مجھے لگا کہ وہ شاید مناسب نہیں تھی، لیکن وہ اب پھر اسی کو کنٹینیوشن اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم سبوں نے پڑھا ہوگا تھا کہ ایک انسان کا دل خراب ہو گیا تو اس میں سور کا دل لگا دیا گیا، وہ بہتر چل رہا ہے. تو کیا مسلمان کو ساتھ اس طرح کی سرجری کی جا سکتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس کا جواب بالکل صحیح تو فقہا ہی دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پروردگار عالم نے انسان سے کہا ہے کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم ہم نے تجھ کو اپنے لیے خلق کیا اور باقی ہر شے تیرے لیے خلق کی. تمام اشیاء جو اللہ نے خلق کی ہیں ان سب کو پروردگار عالم نے ایک خاص جبلت عطا کی ہے، کچھ خاص صفات عطا کی ہیں، کچھ خاص ان کے اندر ایسی باتیں رکھی ہیں کہ جو انسان کے لیے نصیحت آموز بھی ہیں، سبق آموز بھی ہیں اور مفید بھی ہیں. ہر شے کا وجود انسان کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ مند رکھا ہے، اور ہر وجود کی ہدایت کو مقدمہ بنایا ہے انسان کی ہدایت کا. کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، کہ ہم صرف شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، ہم صرف چونٹیوں کے معاشرے کو دیکھ لیں، ہم صرف
پرندوں کے سفر کو دیکھ لیں، ہم صرف مچھلیوں کی زندگی کو دیکھ لیں، تو ہمیں پروردگار عالم کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر شے انسان کے لیے ہے، جہاں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اس کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اب یہ خاص مسئلہ کہ آیا انسان کی اس قسم کی سرجری کہ جس میں جانور کے اعضاء و جوارے کو انسان کے استعمال کے قابل بنایا جائے اور اس کے بعد اس سے انسان کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ بہرحال اپنی جگہ ایک فقہی سوال ہے اور اس کا جواب ایک مجتہد ہی دے سکتا ہے۔ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، ہر شے میں انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اچھا جی، اب ندیم قاضی بھائی کا سوال ہے، پہلے ندیم بھائی کے ہاتھ اٹھائے جی سر، بسم اللہ۔ یہ میری آواز آ رہی ہے مولانا صاحب؟ جی آ رہی ہے۔ جی ہاں بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ اچھا، میں حیدر بھائی کے سوال کو مزید آگے کرتا ہوں کہ جانور کا دل لگانا تو ٹھیک ہے، شاید جائز بھی ہو کچھ حالات پہ۔ یہ اسپیسیفکلی جو آج کل زیادہ بحث ہو رہی ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ، وہ یہ ہے کہ سور جو کہ بالکل پلید سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زبان پہ نام آ جائے تو 40 تک زبان نہیں پاک ہوتی، اس کا ایک دل لگانا انسان میں، اس بارے میں زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک جانور کے وجود کا تعلق ہے، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ سور ہو چاہے کتا ہو، خلق تو اللہ ہی نے کیا ہے اس کو۔ ہم اس کو اس اعتبار سے ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس کا وجود نجس ہے، اگر ہمارے جسم میں سے مس ہو جائے تو ہمیں جسم کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال تخلیق اللہ کی ہی ہے، تو ہر شے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے تخلیق کا۔ یہاں سے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے سور کو پیدا ہی کیوں کیا، نہ پیدا کرتا، ایسا جانور کیوں پیدا کر دیا؟ تو ظاہر ہے کوئی مقصد تھا۔ یا کتا نجس ہے تو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ بحث ہوتی ہے کہ پروردگار عالم جس شے کو پیدا کرتا ہے اس کی کوئی مصلحت، کوئی وجہ، اور وہ وجہ بہرحال عالم انسانیت کی افادیت میں ہی ہوتی ہے، لیکن صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مضر اثرات سے انسان کو دور رکھنے کے لیے اسے دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کتا، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کا فرد ہوتا ہے، کوئی گھر کتے کے بغیر ہوتا ہی نہیں، لیکن ہمارے نظر میں وہ ایک نجس چیز ہے، تو ان کو اس کی افادیتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ صرف افادیت کی حد تک دیکھ رہے ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہے ابھی۔ اب آگے چل کے سائنس ترقی کرے اور ان کو پتہ چلے کہ کتے کی قربت سے انسان کو کیا کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو شاید وہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں بتا دیا گیا، اللہ نے مخبر صادق کے ذریعے خبر کر دی، لہٰذا ہم اس سے دور ہو گئے۔ آج کی دنیا میں اگر آہستہ آہستہ سائنس اتنی ترقی کرے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سور کے گوشت میں کیا ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے مضر ہے، تو ظاہر ہے کل وہ بھی سور کو برا سمجھنے لگے گا، یا برا نہیں سمجھے گا تو کم سے کم اسے کھائے گا نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک الگ بحث رکھتی ہیں۔ بہرحال جانور تو جانور ہے۔ اب ڈاکٹر نے سور کا کیوں انتخاب کیا؟ ہو سکتا ہے کہ سب سے سستا سور ملتا ہو سکتا ہے کہ سور کے دل کو انسانی جسم میں قبولیت کے قابل بنانا اس کے لیے آسان ہو، اور اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اس نے بیل کا دل نہیں نکالا، اس نے گدھے کا دل نہیں نکالا، اس نے اور کسی جانور کا دل نہیں نکالا، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ بہرحال کیونکہ سور تھا لہذا نہیں ہونا چاہیے تھا،
تو یہ بات میرے خیال میں اس وجہ سے ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر ہم سور سے بہت زیادہ متنفر ہیں. حالانکہ حرکتیں ہونا بھی چاہیے, حرکتیں حالانکہ ویسی ہیں, لیکن اچھا ایک جملہ میں ایڈ کر دوں مولانا اس کے اندر کہ انسانی زندگی سے یہ سب, انسانی زندگی ان تمام چیزوں سے ابو ہے کہ جی میں 40 دن تک نام زبان جو ہے میری پاک نہیں ہوئی, انسان کی زندگی بچ گئی نا اس سے. انسان کی زندگی بچانا تو سب سے اعلیٰ و افضل ہے نا, وہ چاہے سور, جس طرح ہم نے کہا چاہے سور کا دل ہو یا کسی کا بھی دل ہو. خیر چلے, ندیم بھائی کا ایک اور سوال ہے, آپ کا ہاتھ اٹھاؤ ندیم بھائی. ہاں جی میرا سوال وہ واپس امامت کی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں آپ. جی تو میرے خیال میں اس پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے میں مولانا صاحب نے امام کے لفظ پر کچھ تھوڑی سی بحث کی تھی کہ اس کے معنی پہ کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور اہل سنت. تو ایک سادہ سا سوال ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو دیکھا کرتے تھے ٹی وی پہ محرم کے پروگرام آتے تھے کہ کچھ اہل سنت علماء خاص طور پہ جو وہابی ٹائپ ہوتے تھے وہ امام حسین کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں. حضرت حسین, حضرت حسن بہت کامن تھا. آج کل تو خاصا مولا علی بھی کہتے ہیں اور کافی امام حسین سبھی لوگ کہتے ہیں, لیکن کچھ علماء ابھی بھی ہیں جو کہ امام کا لفظ امام حسین کے ساتھ نہیں لگاتے. اس سلسلے میں ان کا کیا وجہ ہے, کیا ہو سکتی ہے اس بات کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو اور خاص طور سے امیر المومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن امام حسین جو ان کے زمانے میں موجود تھے, ان کو ایک خاص مقام امت میں دیا تھا. ان کی مودت کو اپنی رسالت کے صحیح کا اجر قرار دیا تھا, ان کو اولو الامر قرار دیا تھا, ان کے لیے لفظ امام استعمال کیا تھا, ان کے لیے پوری حدیث ثقلین کہ تم لوگ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ. لیکن بعد رسول ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ان کو اس مقام پر نہ رکھا جائے بلکہ امت کے عام لوگوں میں داخل کر دیا جائے, بلکہ عام لوگوں سے بھی نیچے کر دیا جائے. تو اب جب تک وہ قوتیں اور وہ افراد کے جو اس مطمع نظر کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں وہ موجود ہیں, ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں, نہ امام کا لفظ استعمال کریں, کیونکہ امام کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان کو اپنا پیشوا مان لیا. جب ان کو پیشوا مان لیا تو جن کو ہم ماننا چاہتے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ کسی نے غالباً مولانا مودودی صاحب سے پوچھا تھا کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تو پھر امام حسین کو کیا پڑی تھی, کیوں نہیں انہوں نے کی, انہیں کیا تکلیف تھی؟ تو شاید انہوں نے یہ جواب دیا تھا, پوری تفصیل ہمیں معلوم نہیں, کہ آپ نے یہ تو پوچھا, یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جب امام حسین نے نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کی. تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو نہ امام مانیں, امام مان لیں گے تو پھر جو انہوں نے کیا اس کے پیچھے چلنا پڑے گا نا. اگر آپ نے امام حسین کہہ دیا تو امام حسین نے بیعت نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں بیعت کرنے والے؟ صحیح. لیکن جب آپ ان کو امام نہیں کہیں گے تو پھر ٹھیک ہے, امام نے نہیں کی, ہم نے تو کیا, ان کو بھی کر لینا چاہیے. صحیح. تو مقصد یہ کہ ان کو ان کے مقام سے گرانے کے لیے بات کی جاتی ہے. جی 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 مولانا فرزانہ عالم صاحبہ کا سوال ایک ہے. جی میڈم. السلام علیکم مولانا صاحب, شکریہ بہت بہت سیشن کنٹینیو کرنے کا. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے مجھے ٹرانسپلانٹ کا جو کویشچن تھا اس کا بہت اچھا جواب دیا, بہت بہت شکریہ. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محی الدین جس کی لیب میں یہ ساری ریسرچ ہوئی, اس سے بھی انٹرویو میں یہی کویشچن پوچھا گیا تھا. تو اس نے یہی کہا تھا جو اکبر نے کہا کہ ایک تو انسان کی زندگی سب سے زیادہ افضل ہے اس کو بچانا, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بھی بہت سارے فقہاء سے اور علماء دین سے مشورہ کیا تھا, انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس سے انسانی زندگی بچ سکتی ہے تو ہر چیز جائز ہے. اور ایک وہ جو تھا کوشچن کہ صرف دل سور ہی کا دل کیوں, تو وہ اس لیے کہ سور کے دل کے میک اپ میں اور انسان کے دل کے میک اپ میں صرف 2% کا فرق, وہ سب سے کلوز ہے انسانی دل سے, اس لیے انہوں نے کچھ جینز نکال کے یہ کر دیا. تو یہ بھی آپ نے کہا. اچھا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے
कहा कि अल्लाह ने नबूवत के लिए उन लोगों को मुंतखब किया जिन्होंने खुद से अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करके खुद को इंसान कामिल बनाया। और फिर आपने ये भी कहा कि हर इंसान को इंसान कामिल बनने के लिए एक अकमल की जरूरत होती है या एक टीचर की जरूरत होती है। तो क्या हो सकता है आपने इसको एड्रेस किया हो, लेकिन मेरे लिए आवाज सही नहीं आ रही थी, तो क्या नबियों को जरूरत नहीं थी एक अकमल की? हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी कि क्या नबियों को जरूरत नहीं थी। तो बात यही है कि परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को जब खल्क किया तो उससे हजारों साल पहले ये ऐलान कर दिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर जी खलीफा करार देने वाला हूँ, या मैं जमीन पर खलीफा करार देता हूँ। या इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अब हम देखते हैं कि अंबिया ने क्या सैर तकामुल की या नहीं की, मनाजिल इर्तिका तय की या नहीं की, और तय की तो किसकी रहनुमाई में तय की। तो बात ये होती है कि वो बंदे कि जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो इर्तिका की मंजिलें तय करें, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि वल्लज़ीना जाहिदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्ते में सख्त कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत कर देते हैं, हम उन पर अपने रास्ते खोल देते हैं। अब आप देखें कि जनाब इब्राहिम थे, एक नबी थे, उसके बाद वो उलुल अज़्म हुए, रसूल हुए, उलुल अज़्म हुए, साहिब शरीयत हुए, खलील हुए, फिर इमाम हुए। यानी मरातिब उन्होंने अपने बुलंद किए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और अल्लाह ने यही कहा है कि अल्लाह ने इब्राहिम को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। वइज़िब्तला इब्राहिम, कि इब्राहिम को गुजारा, और जब उन्होंने वो उसमें पूरे उतरे फातम्महुन्ना, तो फिर हमने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो बात यह है कि कोई ना कोई सतह ऐसी होना चाहिए जहां बराह रास्त अल्लाह से रहनुमाई हासिल करने की सलाहियत हो। तो अब वो परवरदिगार आलम को ऐसे कुछ बंदों का इंतखाब करना था। सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ कि शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमुम बिल क़िस्त। अल्लाह ने गवाही दी कि वो वहदहु ला शरीक है, और तमाम मलाइका ने गवाही दी। और कुछ लोग, यानी अब जो वो अल्लाह भी नहीं है, मलाइका भी नहीं, कुछ लोग वो कि जो साहिबान इल्म भी हैं और अदालत पर कायम हैं, उन्होंने गवाही दी। इसी तरीके से अभी हमने एक आयत पढ़ी, सूरह रूम की 56वीं आयत, वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्मा वल ईमाना लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बाअसी, कि क़यामत के दिन वो लोग कहेंगे जिनको अल्लाह ने इल्म भी दिया है और ईमान भी दिया है कि तुम लोग आज तक अल्लाह की किताब में थे। तो कुछ लोग हैं जो सामने हैं और कुछ लोग हैं जो उनके अलावा हैं, यानी एक वो हैं कि जिनकी पैरवी करना है और एक वो हैं जिनको पैरवी करना है। तो अब ये निज़ाम हिदायत बारी ताला है कि उसने हादियान बरहक को उन सलाहियतों के साथ पैदा किया है कि जो मखसूस हैं, जिनका इंतखाब किया है, लेकिन वो अपने मकाम पर सैर तकामुल करते हैं अल्लाह की निगरानी में, अल्लाह की रहनुमाई में। लेकिन ये जरूरी है कि कुछ ऐसे हों जिनकी इताअत की जाए। अगर सब ऐसे ही हों जिनको इताअत करना हो तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं। इस एतबार से एक इंतखाब है, वहां उनकी सैर तकामुल अपनी जगह है, लेकिन उनकी तख्लीक में परवरदिगार आलम का एक खास एहतमाम वो अपनी जगह है।
اب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پر بہت زیادہ گفتگو چھڑ جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم کو کیوں نہیں بنایا, ان کو کیوں بنایا, پہلے انہوں نے کون سا کام کیا تھا جس کے صلے میں یہ ہوا, تو وہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو چھیڑ نہیں رہے تھے, لیکن اب آپ نے گفتگو کی تو بڑی اچھی گفتگو ہے, اور اس انداز پر ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے. تو بات یہی ہے کہ کچھ برگزیدہ بندے اللہ کے ہیں کہ جنہیں اللہ نے, اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. کیسے ڈریں؟ صادقین کی میت اختیار کرو. تو اب ظاہر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کوئی اور ہیں اور صادقین کوئی اور ہیں. تو اب کوئی صادقین ہونا چاہیے تھے جن کی میت اختیار کرتے, کچھ ایسے ہونا چاہیے تھے جن کی مودت سب کے اوپر واجب ہوتی, کچھ ایسے ہونا چاہیے تھے جن کی اطاعت سب کے اوپر واجب ہوتی, کچھ ایسے ہونا چاہیے تھے جن سے سب سوال کرتے. تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں اللہ دیتا ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو وہ علم کتاب تو بہرحال اللہ ہی نے دیا ہے نا. تو یہ ایک مقام ہے باہر. ایک میرا سوال تھا, صرف ایک فالو اپ. جی وہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ امام حسن اور امام حسین کو, شاید میں نے صحیح طرح سنا ہے کہ نہیں, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان کو امام کہا, کہ یہ بات صحیح سنی ہے میں نے؟ جی ہاں, امام کہا. اور بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے کہا ہے, یہاں صرف ترجمہ بیان کیے دیتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں, خواہ کھڑے ہوں خواہ بیٹھے. اب وہاں پر کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آمادہ جہاد ہوں یا خاموشی اختیار کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا خواتین حضرات, اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو مولانا صاحب کی زحمت کو تمام کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ 5 فروری کو اگلا پروگرام کریں گے امامت پہ. لیکن مولانا صاحب ایک بات جو ہے وہ ہم نے, وہ زرین کا سوال ہے بہت پرانا, کہ امام کی غیر موجودگی کے اندر ہدایت ہم کس طرح حاصل کریں گے, اس کا جواب ایک نہ ایک دن آپ نے دینا ہے. جی ہاں, وہ سوال بالکل اپنی جگہ ہے, کیونکہ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب انشاءاللہ جو ہمارا تسلسل آگے بڑھے گا اس میں امام کی ذمہ داریاں اور امام کا امت سے تسلسل فیض حاصل کرنا, اس کے اوپر آئیں گے ہم. اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ کے پھر عقیدہ رجعت وغیرہ پر آئیں گے, تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. خواتین بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کا, اور امید ہے کہ آپ آئندہ پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. اپنے سوال ضرور تیار کر لیا کریں تاکہ ڈسکشن میں اور مزید معلومات, ذرا ڈائیورسفائڈ قسم کا ڈسکشن ہو جائے. تو مولانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر 5 فروری کو, یعنی کہ آپ کی 6 فروری کی صبح کو آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ہمارے سامعین اور ناظرین کا بھی, کہ جو آپ کی دعوت پر آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت غور سے گفتگو سنتے ہیں. اور ابھی آج کی جو ہماری گفتگو تھی, ابھی اس میں جو معجزات اور کرامات پر بات ہوئی تھی وہ اور ہمیں آگے کرنا تھی, لیکن کچھ درمیان میں دوسری باتیں آ گئیں تو وہ رہ گئی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کمی آج رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کر لیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے, بہت بہت شکریہ مولانا. اچھی بات ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.